अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। 2-3 दिन से एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है और वो टॉपिक ये है कि बिलाल पाशा नाम का एक शख्स जो कि एक नौजवान ऑफिसर है, जो कि एक मज़दूर का बेटा है, जो कि सीएसएस पास करके एक ऑफिसर बनता है और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो अपने कमरे के अंदर जो है मुर्दा हालत में पाया जाता है। उसके बाद तशवीश की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों ने उसके बारे में ये कहा कि वो डिप्रेशन का मरीज था। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई थी और उसकी पोस्टिंग उस इलाके में हुई थी जहां पर उसकी बीवी एक्स वाइफ रहती थी और वो वहां नहीं जाना चाहता था। कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने माँ बाप से बहुत तंग था, कुछ ने कहा वो अपने अहले इलाका से बहुत तंग था, कुछ ने कहा कि उसके कुछ वीडियोस किसी के पास थे। असल बात यह है कि जब कोई टॉपिक आता है तो वो इतना वायरल हो जाता है कि लोग अपने अपनी अजम्पशंस जो है वो करना शुरू कर जाते हैं, अपने अपने मफरूजे जो है वो घड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो आपको नहीं बताते। तो आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं तमाम हकीकतों से आश्कार करने वाली हूँ और तमाम की तमाम जो अब तक की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी एग्जैक्टली आप तक पहुंचाने वाली हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में पीर की शाम को जो है ये वाकया पेश आया, जब सोशल मीडिया पे एक नौजवान जो है सरकारी ऑफिसर की अचानक मौत की खबर ने उनके दोस्तों, साथियों और सब लोगों को जो है वो सोगवार कर दिया। सोशल मीडिया पे जब ये खबर फैली तो सब लोग जानना चाहते थे कि बिलाल पाशा एग्जैक्टली हैं कौन, उनकी बायोग्राफी क्या है, उनको मसला क्या था जो उनको इस हद तक जो है वो आना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि उनको हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उनकी मौत वाकई हुई और कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको हार्ट अटैक नहीं आया बल्कि उन्होंने खुदकुशी की है और अब उनका पोस्टमार्टम भी आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब जरा आप खामोशी से सुनते जाइए कि मिलिट्री कंटोनमेंट बन्नू में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के काम कर रहे थे बिलाल पाशा और अपने कमरे के अंदर जो है ये मुर्दा हालत के अंदर पाए गए। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बन्नू जो हैं, जिनका नाम है इफ्तिखार शाह, उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अकॉर्डिंगली यही लग रहा है, तमाम शवाहिद को अगर देखा जाए तो ये खुदकुशी का वाकया लग रहा है और पोस्टमार्टम जो है वो हो चुका है और उस जिमन में मेडिकल रिपोर्ट जो है उसका इंतजार है। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी ये सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर शेयर की जाएगी। बिलाल शाह की नमाज जनाजा के बारे में आपको बता दूं कि उनका जो आबाई इलाका है अब्दुल हकीम, वहां पर जो है उनका नमाज जनाजा हुआ। बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर शिरकत की। बिलाल पाशा के जो वालिद हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं, उनका नाम अहमद यार है। उन्होंने इंटरव्यू दिया है अब और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि बिलाल जो उनका बेटा है उनसे उनकी आखिरी मर्तबा जो बात हुई थी वो फोन पर हुई थी। उन्होंने कहा कि जो मेरी आखिरी बातचीत हुई थी उसमें उनके बेटे ने उनको खानेवाल में अब्दुल हकीम नामी गांव के जो वो रिहाइश पजीर है वहां पर, आपको मैं बता दूं कि उनके जो वालिद हैं वो मजदूरी करते हैं और वो अपने घर के अंदर जो है वो थे जिस वक्त उनको उनके बेटे ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मेरी बात जो है हफ्ते वाले दिन हुई और उसने मुझे बताया कि उसका तबादला हो गया है, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेज दिया गया है। और फ़ोन पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि 8-10 रोज पहले एक दिन जो है वो मेरे बेटे का फोन आया और उसने कहा कि बाबा मेरा दिल चाहता है कि मैं नौकरी छोड़कर घर आ जाऊं, या ये गौर कीजिएगा लाइन बड़ी जरूरी है। उसने कहा कि मेरा दिल करता है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूं, ताकि आगे जो लाइन है उसको गौर से सुनिएगा, ताकि दिल भर कर सो सकूं। और फिर आपने देखा कि वो अब्दी नींद सो गए हमेशा हमेशा के लिए। और मैं आपको बताती चलूँ कि जिस वक्त उन्होंने अपने वालिद को फ़ोन किया उस वक्त वो खुद कहाँ थे। बिलाल पाशा जो हैं उस वक्त रावलपिंडी में थे और उन्होंने कहा अपने वालिद को कि मैं अभी जाता हूँ और जाकर अपनी छुट्टी की दरख्वास्त जो है वो देकर आता हूँ। उनके जो वालिद हैं उन्होंने कहा कि बिलाल की अचानक मौत की खबर जो है जब वो आई तो वो हम सब के लिए चौंका देने वाली खबर थी। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो बिलाल पाशा है वो टॉप ट्रेंड में है। हर बंदा जानना चाहता है कि बिलाल पाशा जो है उनके साथ ये जो वाकया पेश आया है इसकी एग्जैक्टली रीजन क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिलाल पाशा के जो वालिद हैं उन्होंने बताया कि उनके 5 बेटे हैं, जिनमें बिलाल पाशा जो हैं वो उनके सबसे छोटे बेटे हैं। उन्होंने बताया कि उनके एक भाई हैं बशीर अहमद, उनकी औलाद नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने भतीजे यानी बिलाल पाशा को गोद ले लिया था और जॉइंट फैमिली होने के बायस जो है वो बिलाल की परवरिश दोनों खानदानों ने मिलकर की थी।
اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بلال کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فجر کے وقت اس نے مجھے کال کی تو مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی، اور اس کے بعد جب میں نے ان کو بیک کال کیا تو میری ان سے فون پہ بات نہیں ہو سکی کیونکہ بلال نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں لگاتار فونز کرتا رہا اور میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید وہ پہلے مجھے کال کر رہا ہوگا، لیکن اب کیونکہ بہت ارلی مارننگ ہے تو وہ سو گیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب 11 بجے اور تقریباً 12:30 بجے میں نے دوبارہ کالز کی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کے بیٹے نے ان کا فون نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فکر لاحق ہوئی، لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ وہ سویا ہوگا۔ والد کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ رات کو دیر گئے تک بھی مسجد میں بیٹھ کر بلال کو فون کرتے رہے۔ اب ان کی تشویش جو ہے وہ بڑھ گئی کیونکہ وہ رات تک اپنے بیٹے کو فون کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ بلال جو ہے وہ ابھی بھی سویا ہوگا اور وہ اٹھے گا تو دیکھے گا کہ بابا نے مجھے اتنی کالز کی ہیں تو خود ہی مجھے فون کر لے گا، لیکن انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد ان کے بیٹے کا فون نہیں آیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیر کی صبح جو ہے میں نے بلال کے ایک دوست کو فون کیا، یعنی اگلے دن پھر میں نے جو ہے وہ اس کے ایک دوست کو فون کیا اور میں نے اس دوست کو کہا کہ کسی طریقے سے وہاں پہنچے اور وہاں جا کر جو ہے وہ دیکھے کہ کیا کنڈیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوست جب وہاں پر پہنچا تو اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ دروازہ جو ہے وہ بلال نے اندر سے بند کر رکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے پھر دوست نے پھر مجھے بتایا کہ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو بلال جو ہے وہ اندر زندہ نہیں تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ان کے والد نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے ایسی کون سی بات یا کون سی ایسی چیز ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے کبھی بھی اپنی کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا تھا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ شاید سمجھ نہیں سکے۔ ان کے بیٹے نے جب کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نیند سو جاؤں، اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی ذہنی اضطراب کا شکار تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بلال پاشا جو ہے وہ پچھلے 2-3 سال سے کافی زیادہ ڈسٹرب تھا کیونکہ اس کی ایک شادی کی تھی اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے اپنی مسز کے ساتھ ان کی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بہت اچھا تھا، لیکن وہ دل کی باتیں، شاید اندر کی باتیں، یا وہ جو اس کے اندر کا ایک دکھ تھا، ایک خوف تھا، یا کوئی بھی چیز تھی جو اس کو ٹینس کیے ہوئے تھی، اس نے وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کی۔ البتہ اس کے والد نے یہ ضرور کہا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش مزاج تھا، ہر محفل کی جان ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر بنو جو ہے ابرار علی شاہ، انہوں نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ان کے دفتر جا کر ان سے مل لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں ان کے دفتر گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر بھی نہیں آئے، تو میں ان کی رہائش گاہ پہ چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ملازمین سے بلال کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ ان کے دروازے پہ دستک دے چکے ہیں لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ابرار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود دروازہ نہیں ٹوٹا، تو ہم نے کمرے کے پیچھے سٹور کے راستے کمرے میں پہنچ کر جب دیکھا تو آگے ہم نے بلال کو مردہ حالت میں پایا۔ اس کے علاوہ جو ان کے دوست ابرار ہیں انہوں نے کہا کہ ان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نہ سنی ہے، نہ انہوں نے کبھی کہی کہ جس سے کبھی گمان ہوا ہو کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا وہ کسی قسم کے ڈپریشن کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کبھی ایسا گمان بھی نہیں گزرا اور نہ کبھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ وہ تو راولپنڈی جانے کی بات کر رہا تھا، یعنی کہ وہی راولپنڈی جانے کی بات جو انہوں نے اپنے والد کو بھی فون کر کے کہا تھا، اور پوسٹنگ کی بات۔ لیکن یہاں پر کیونکہ والد کا بیان جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں پر جائے، اور بیٹے نے کہا بھی تھا کہ میں کچھ دن کی چھٹی کی اپلیکیشن دے دیتا ہوں تاکہ میں سو سکوں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ابرار ہیں یہ بلال شاہ کے دوست تھے اور سول سروسز اکیڈمی کے دوران یہ دونوں جو ہیں دوست بنے تھے، اور ابرار جو ہیں ان کے مطابق بلال جو ہیں وہ انتہائی خوش مزاج قسم کے شخص تھے اور ہر محفل کی جان ہوتے تھے، اور ان کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دوستانہ ہوتا تھا۔ انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جب بلال جو ہے وہ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے لیے منظر عام پر آئے تو اس دوران سوشل میڈیا پر سی ایس ایس کرنے والوں کا جو ماحول ہے وہ کافی گرما گرم تھا، بحث جاری تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ امتحان جو ہے یہ صرف ایلیٹ کلاس اور اثر و رسوخ رکھنے والے جو خاندانوں کے بچے ہیں وہی پاس کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ بلال شاہ جو ہیں ان کے والد جو ہیں وہ ایک مزدور تھے، مزدوری کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا۔ اپنے منہ بولے والد یعنی کہ ان کے جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا ان کا نام بشیر احمد تھا، ان کے ساتھ اینٹوں کی دیوار کے سامنے کھڑے بلال شاہ نے اس دوران اپنی جد و جہد کی کہانی جو ہے وہ تمام لوگوں کو سنانا شروع کر دی، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہو گئی، اور لوگوں نے بلال شاہ کو جو ہے وہ ایک انسپریشن کے طور پر لینا شروع کیا کہ پاکستان کے اندر غریب فیملیز کے بچے بھی آگے آ سکتے ہیں۔ سن 2019 میں سی ایس ایس کا امتحان جو ہے وہ انہوں نے پاس کیا اور وہ 85ویں یعنی کہ 85th پوزیشن پہ آئے اور محکمہ ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ میں تعینات ہوئے۔
CSS کا امتحان جب انہوں نے پاس کر لیا تو وہ 17th گریڈ کے مختلف سرکاری نوکریاں جو ہیں وہ آلریڈی کر چکے ہوئے تھے، اور ان کے مطابق ان کے والد کے کہنے پر ہی وہ سرکاری نوکری کی جانب جو ہے وہ راغب ہوئے تھے۔ والد کے ساتھ جو ہے بلال نے اس ویڈیو میں اپنی مسلسل محنت جو وائرل ہوئی تھی اور اپنی جدوجہد کی کہانی بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے قابل فخر والد بشیر احمد ہے، یعنی کہ جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا، جنہوں نے اڈاپٹ کر کے ان کو پڑھایا لکھایا تھا۔ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا تھا کہ میرے خاندان میں صرف 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد کوئی بھی آج تک انٹر تک نہیں پہنچ سکا، اور میرے والد اور والدہ دونوں نے باضابطہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اسکول میں پرائمری کی میں نے پہلے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر میں سرکاری اسکول چلا گیا، اور کالج سے میں نے سرکاری اسکول سے پھر میں نے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں میٹرک کرنے کے بعد جو ہے FSC میں نے مکمل کیا۔ وہ ویڈیو جو ان کا وائرل ہوا تھا اس میں انہوں نے بڑی کمال کی بات کی تھی کہ جس رورل ایریا سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ جب میں 6ٹھی جماعت میں پہنچا تو 6ٹھی جماعت میں جا کر بچوں کو ABC پڑھائی جاتی تھی، یعنی اتنی مشکل سے، یعنی تعلیم کا ایسا معیار اور اس کے بعد آپ ایک پوزیشن ہولڈر ہو جائیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد لگاتار سرکاری تعلیمی وظائف لے کر انہوں نے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ مکمل کیا۔ بلال نے اس ویڈیو کے اختتام پہ یہ بھی کہا تھا کہ میں لاہور پہنچنے کے بعد ایسے طلباء کے لیے ساتھی اور CSS ٹاپرز کے ساتھ مل کر لیکچرز کا انتخاب کروں گا جو اچھی اکیڈمیوں میں داخلے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ شاید کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بلال شاہ جو ہے انہوں نے اپنا ایک YouTube چینل بھی بنایا تھا تاکہ وہ آن لائن کلاسز دے سکیں، تاکہ وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ انہوں نے یہ وعدہ جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے جو ہے اپنی کچھ کلاسز بھی آن لائن لوگوں کو دی تھیں۔ اور بلال شاہ جو ہے وہ ایک دم سے CSS انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ جب میٹرک کر رہے تھے، پھر جب FSC کی تھی تو اس وقت بھی وہ سرکاری کچھ نوکریوں کے اوپر گئے، اور ان کا جو گریڈ تھا وہ بہت ہی لوور لیول پہ تھا، اور ان کو لگتا تھا کہ شاید ابھی بھی یہ وہ مقام نہیں ہے جس کو میں اچیو کرنا چاہتا تھا یا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنی فیملی کی مشکلات کو کم کر سکوں، اور پھر اس طرح وہ پڑھتے رہے، اور جیسے جیسے ان کو تعلیمی وظائف ملتے گئے وہ آگے بڑھتے رہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی شادی بھی نہیں چل سکی، وہ اپنی نجی زندگی میں بھی خوش نہیں رہ سکے، اور شاید وہ مشکلات اور تکلیفیں جو انہوں نے اپنے والدین کی زندگی سے اب نکالنی تھیں وہ بھی شاید پوری نہیں کر سکے، اور پتہ نہیں ان کے دماغ میں ایسا کیا ہوگا کہ انہوں نے یہ سب اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے اب وہ جو بھی آئے گی وہ میرا پرومس ہے انشاءاللہ کہ میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کو ضرور آگاہ کر دوں گی۔ اور اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جتنی بھی انفارمیشن دی ہے میں نے آپ کو کیا پہلے سے آپ کو پتہ تھی، یا کہ آپ بھی ادھر ادھر کی الٹے سیدھے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور جس میں لوگ الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہے ہیں اور اصل بات نہیں کر رہے۔ اور میں نے یہ جتنی بھی انفارمیشن دی ہے ساری کی ساری ان کے والد کے بہاف پہ دی ہے، جو کچھ انہوں نے بتایا ہے وہی میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اور یا جو ان کے دوست نے بتایا ہے جو خود آفیسر ہیں ان کی زبانی میں نے آپ کو بتایا، اس لیے میں نے پڑھ کے ایگزیکٹلی آپ کو بتایا تاکہ ایک ایک ورڈ جو ہے وہ ویسا ہی ہو۔ بہرحال اس بارے میں اب آپ لوگ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں ہمارے مذہب کا بنیادی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، تو ہم کفر کی طرف راغب کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ڈپریشن اتنی بری بیماری ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی جان لے لے؟ یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو آئے روز اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی کسی طرح مر رہا ہے، کوئی کسی طرح مر رہا ہے؟ ابھی پچھلے کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اپنی جان لے لی تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سی مایوسی ہے؟ کیا اتنی مشکلات کے باوجود ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اٹھ چکا ہے، یا کیا وجہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خودکشی کا رجحان پاکستان میں اس حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔